अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज सुबह से जो पाकिस्तान में तमाशा हो रहा है आपने देख लिया होगा। एक एक चीज़ आपके सामने है। मैंने आपको गुज़िश्ता हफ्ते बताया था कि सारी सूरत हाल को देखते हुए इदारों ने मामलात को रिपेयर करने की कोशिश की है और उसका सबूत आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया जिसे लोग राय कह रहे थे। उसके बाद दूसरा फ़ैसला FIA और उसके हवाले से तकरीरों के हवाले से आया। फिर तीसरा हवाला आपने देखा कि जो तीसरा जो एक है उनका इक़दाम इदारों का इलेक्शन कमीशन के जानिब से आपने देखा कि उनका फ़ैसला आया। और मैंने आपको 2 दिन पहले ये भी बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने जो है इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जो कि इमरान खान साहब का एक सबसे बड़ा मुतालबा है। सारे मामलात को मैंने कहा था कि दुरुस्त किया जा रहा है और जो बात हम कहते रहे एग्जैक्टली वही हो रहा था, लेकिन हमने साथ में आपको ये बताया था कि ये सारे मामलात जो चल रहे हैं ये बाहमी मुशावरत के साथ चल रहे हैं और इदारों को क्योंकि पता लग गया था कि बुनियादी तौर पर ये जो कुछ हुआ है इससे अवाम खुश नहीं है और ये अवाम की मर्ज़ी है। तो लिहाजा अवाम की मर्ज़ी को देखते हुए इदारों ने फ़ैसले किए थे और पसे पर्दा मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग इसके अंदर इंगेज भी थे और मैंने बड़ी वजाहत से 2-3 दफ़ा ये कहा था कि ये जो पसे पर्दा मामलात हो रहे हैं इसके अंदर अमूमन मैं होता हूँ, लेकिन इस मरतबा इसके अंदर मैं नहीं हूँ। लेकिन बहुत सारे काबिल एतमाद लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं पसे पर्दा के मामलात को दुरुस्त कर दिया जाए और वो ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। और आपने इसका ये सबूत देखा जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सारी चीज़ें बताई। और फिर उसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि इमरान खान ने कल जो है कॉल देनी थी, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं दी और उन्होंने इदारों को और तमाम जो के मामलात दुरुस्त कर रहे हैं उनके हिसाब से उनको टाइम दिया और उन्होंने कहा कि मैं इतवार को वहाँ एक मीटिंग करूँगा, उसके बाद 25 और 29 के दरमियान कॉल दूंगा। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है ये पसंद नहीं आई किसको? जरदारी साहब को। ये पसंद नहीं आई उस भारतीय नवाज टोले को जो कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त मईशत की ख़राब है वो उसको ख़राब करना चाहता है। लिहाजा आपने देखा कि फजल रहमान साहब, जरदारी साहब और एक मरियम नवाज़ा, इनका जो एक ट्रायंगुलर है ये इन्होंने एक पसे पर्दा कोशिश ये की कि जो मामलात हैं जो इस वक्त चल रहे हैं ट्रैक के ऊपर और जिसकी वजह से अवाम के मुतालबात पूरे होंगे और मामला दुरुस्त होंगे और ये फिर पीछे चले जाएंगे और इनके ना केस ख़त्म होंगे ना कुछ मामला होगा और ये फिर दोबारा पकड़े जाएंगे। तो लिहाजा इन तीनों ने क्योंकि सारे गवर्नमेंट में है तो ये तीनों का ग्रुप जिसको क्या ये ख़ास तौर पर जो मॉडल टाउन का जो मर्डर ग्रुप है राना सनाउल्लाह वाला, इन लोगों ने एक आपस की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की और को के मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ साहब भी कह चुके थे कि भाई ठीक है आप असेंबलियाँ तोड़ दें, लेकिन उसके बावजूद माफ़ कीजिएगा ये तीन का जो मुसल्लस है फजल रहमान साहब, आपके मरियम नवाज और ये अपना शहबाज शरीफ, ये तीनों जो हैं आपस के इनकी मीटिंग हुई और इनको हेड किया जरदारी साहब ने। ठीक है जनाब, इन तीनों की मीटिंग को जरदारी साहब ने हेड किया। फ़क्तन फ़वक्तन अलग-अलग सबसे बात की और बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं होंगे। जरदारी साहब ने कहा कि अगर हम इंतखाबी इस्लाहात ना करा पाए और हम अपने जो नैब को ख़त्म ना करा पाए और अपने ख़िलाफ़ जो मुकदमे हैं इनको ना ख़त्म करा पाए तो आपकी और हमारी सबकी मौत यकीनी है। इस मरतबा तो हम बच गए, पहले तो हम बच गए थे क्योंकि इमरान के पास इतनी वो नहीं थी, पावर नहीं थी, अक्सरियत नहीं थी, लेकिन अब अगर इमरान खान आ गया दोबारा तो गिरफ्तारी नहीं, हमारी मौत यकीनी है। लिहाजा इन्होंने फ़ैसला किया कि हम मुज़ाहमत करेंगे। अच्छा, अब ये फ़ैसला इनका अकेला नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पीछे इनके जो फ़ॉरेन जो सपोर्टर हैं, जो फ़ॉरेन जो इनके फैसिलिटेटर हैं, बड़ी पावर्स जो हैं वो इनके साथ हैं। वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हों। मैंने आपको पहले भी बताया था और कल परसों भी मैंने एक बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म के ऊपर न्यूयॉर्क के अंदर भी बात हुई, उस हवाले से भी मैंने इनको एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि ये जो सारा सिलसिला कर रहा है, जो किया जा रहा है, जो आपको नज़र आ रहा है, ये बाकायदा कुछ सोच ऐसे ही नहीं हो रहा हादसाती तौर पर, ये बाकायदा एक प्लान है। जबकि इदारे फ़ौज और तमाम इदारे इमरान खान के साथ जब मामला दुरुस्त कर रहे हैं तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अचानक ये जो मामला ये ख़राब कर रहे हैं, फ़ौज के साथ इदारों के साथ मिलकर बात करके
اور آپس میں تمام معاملات کو نئے انتخابات کی طرف جا کر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ملک کو بحران سے نکالنے کے بجائے یہ ملک کو بحران میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو حکم ملا ہے کہ جو پاکستان کی اس وقت معیشت نیچے گری ہے, جو روپیے کا حال ہے اور جو ڈالر اوپر جا چکا ہے, پاکستان کے پاس اس وقت 2 مہینے سے زیادہ کا ہمارے پاس نہیں ہے, پیسے ریزرو نہیں ہے. اسی دوران اگر پاکستان کے اوپر جارحیت کر دی جائے تو یہ دس از دی بیسٹ ٹائم فار انڈیا. تو یہ پلاننگ ہوئی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اور یہ پلاننگ پس پردہ چل رہی ہے. اور اسی پلاننگ کے اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور معاملات کو دیکھتے ہوئے فوج اور جو پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ ہم فوری طور پر جو بھی ہونا تھا ہوا, اچھا ہوا, غلط ہوا, برا ہوا, جو بھی ہوا, لیکن ہم ملک کو استقامت کی طرف لے کے جائیں, فوری طور پر معاشی صورتحال اس کی بہتر کریں. اور حتیٰ کہ فوج نے یہ تک کر لیا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ملاقاتیں بھی کرنی شروع کر دی تھی. جنرل باجوہ نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی, عارضی سیٹ اپ کے حوالے سے, کون لیڈر آف اپوزیشن ہوگا, یہ سارے معاملات ہیں. وہاں سے حفیظ شیخ کو بلایا, میں نے ساری بتائی تھی آپ کو, حفیظ شیخ آئے تھے, اور سارے معاملات, اور ساتھ میں جو پاکستان عمران خان کے دور میں جو تھے وزیر خزانہ ترین صاحب, ان کے ساتھ بھی کوارڈینیشن وغیرہ, یہ سارے کام پس پردہ کام ہو رہے تھے, سب کام ہو رہے تھے. لیکن اسی دوران جو آج انہوں نے یہ جو کام کر دیا, آپ نے دیکھا کہ آج گرفتاریاں ڈالنی شروع کی. بیسیکلی بنیادی طور پر یہ بیرون ملک سے آنے والے ایک ایجنڈا ہے. یہ پاکستان کو اس وقت بہت بڑے خطرات سے دوچار کرنا چاہتی ہے موجودہ حکومت. آپ کو بتایا تھا میں نے ٹویٹر پہ, جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں, میرے بیانات پڑھتے ہیں, میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج سے 3 دن یا 4 دن پہلے جو ہے امریکن پینٹاگن کے اندر یہ بات کی گئی تھی اور کہا گیا تھا پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا پچھلے ہفتے سے جاری ہے. انڈیا بھی کر رہا ہے کہ جناب اس نے موہالی پر اور پتہ نہیں کون سی جگہ جو ہے پاکستان کے انہوں نے دہشت گرد پکڑے, انہوں نے کرتارپور کے حوالے سے دہشت گرد پکڑے, اس پہ باقاعدہ رپورٹیں وہ بنا رہے ہیں. اور ساتھ ہی اسی دوران جو ہے ایک پینٹاگن کی رپورٹ آ گئی کہ پاکستان ہائیڈروجن بم بنا رہا ہے, پاکستان بڑے خطرناک ہتھیار بنا رہا ہے اور بڑی تیزی سے بنا رہا ہے. اور وہ جو ہیں کس کے خلاف استعمال ہوں گے؟ وہ بھارت کے خلاف استعمال ہوں گے. ایک خوف دلایا جا رہا ہے بھارت کو, جیسا کہ خوف دلایا گیا تھا یورپ کو اور یوکرائن کو رشیا کے خلاف, اور ایک پرووک کر کے ایک جس کہتے ہیں نا ہائپ کریٹ کر کے ایک وار لائک سچویشن جو کریٹ کی گئی تھی, وہ سچویشن جو ہے وہ یہاں کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ چین کو اس وقت الجھا دیا ہے انہوں نے تائیوان کے ساتھ, اور چین کو پاکستان سے اس وقت دور بھی کر دیا ہے امریکہ نے, جو رجیم انہوں نے چینج کی ہے. اسی صورتحال کے اندر رشیا کو بھی اس وقت فی الحال پاکستان سے دور کیا ہوا ہے. پاکستان کے اقتصادی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ اس صورتحال کے اندر اگر کشمیر کے اوپر جہاں سے اور بلوچستان کے اوپر جہاں سے ایک آپ کا سی پیک گزرتا ہے, اگر اس ایریے کے اندر اگر حملہ کر دیا جائے یا پاکستان پر بڑی جارحیت مسلط کر دی جائے تو یقیناً پاکستان کو بڑی دشواریوں کا سامنا ہوگا. کیونکہ ایسی صورتحال کے اندر جب ہمارے پاس زر مبادلہ نہیں ہوں گے, ہمارے زر مبادلہ کم ہوں گے, تو ہمیں جو اللہ نہ کرے وار لائک سچویشن ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, تو ہمیں پھر تیل کی ترسیل, ہمیں بہت کچھ چاہیے ہوگا. تو اس صورت میں ہم نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو بڑی کھل کے بات بتا رہا ہوں, تو بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کو دیوار سے لگا رہے ہیں. لیکن یہ بات جو ہے نا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہی وجہ ہے, میں نے ابھی آج کھل کر اس لیے بات کی, جو میں بار بار آپ کو میں کہتا رہا ہوں نا کہ آپ لوگ عمران کے ساتھ کھڑے ہوں, عمران پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی, جو میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتا نہیں رہا تھا. یہ بات صرف کل کی نہیں ہے, یہ بات تقریباً 2 ہفتوں سے چل رہی ہے پاکستان کے حوالے سے, کہ پاکستان کے حوالے سے کیا کرنا ہے. اسی پس منظر میں مودی صاحب ابھی دورہ کر رہے ہیں کوارڈ کا, یہاں پر وہ آ رہے ہیں. ادھر انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ شمالی کوریا, ساؤتھ کوریا کے حوالے سے وہ بات کریں گے کوارڈ کے اندر. لیکن ساؤتھ کوریا کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا کا جو ایشو ہے وہ تو ہے, لیکن ہمارے پاس یہ اطلاعات ہے کہ جو مودی سے کوارڈ کے اندر ملاقات ہوگی اس میں پاکستان جو ہے ڈسکس ہوگا, پاکستان کی موجودہ صورتحال ڈسکس ہوگی کہ کیا یہ صورتحال جو اس وقت پاکستان کی ہے, کیا اس وقت اگر جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے, اور پاکستان کے بھی انہوں نے پکڑے ہیں, ISI کا بھی, میں نے اب ساری سچویشن میرے پاس پتہ ہے, بہت ساری چیزیں کھول نہیں رہا ہوں جو بھارت نے وہاں پہ بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے ISI کے ڈرون پکڑے اور یہ وہ بہت سارا, مطلب ایک انہوں نے ایک سینیریو تیار کیا ہے. اسی سینیریو کے اوپر جو ہے آپ کا پینٹاگن کی رپورٹ آ گئی, اسی کو کنفرم کرنے کے لیے راجناتھ کا بیان آ گیا. تو یہ ساری صورتحال کو اگر آپ ایک جگہ رکھ کے دیکھیں, تینوں چیزوں کو, اور ساتھ میں پاکستان کی اگر سچویشن دیکھیں, تو کسی کو بھی کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آپ کے جو ایک تاریخی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کون سا
بہت اچھا ہوگا، اور ایک ایسے دور کے اندر جبکہ امریکہ سے بھی آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے اور امریکہ آپ کو سزا دلانا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال، میں اسی صورتحال کے پس منظر میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ قوم جو ہے عمران کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ عمران جو ہے اس وقت امریکن کا، جو امریکہ کا مغرب کا ایک پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے اور جو ایک پلان ہے، اور جو بھارت کے پروپیگنڈے ہیں اور جو بھارت کے پلان ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے پاکستان کی فوج اور ایک مضبوط لیڈر اور عوام، یہ ٹرائنگلر چاہیے۔ کیا چیز چاہیے؟ پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام اور ایک مضبوط لیڈرشپ، جو کہ اس وقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں بار بار لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں، لیکن یہ جو ملک دشمن قوتیں ہیں ان کا جو پلان ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے۔ تو لہٰذا اس تمام صورتحال کو، جو معاملہ درستگی کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے اس کو پرووک کرنے کی کوشش کی، اور آج آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہماری بہت سینئر، ہمارے کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے محترمہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں بہت ہماری سینئر ہیں، اور تجربہ کے لحاظ سے بہت سینئر ہیں۔ وہ عمر کے لحاظ سے شاید پتہ نہیں میرے برابر ہی ہوں، یا پتہ نہیں میں ان سے شاید 1 آدھ سال بڑا ہوں، لیکن یہ ہے کہ تجربہ ان کو ہم سے بہت زیادہ ہے، بہت سارے معاملات کے اندر، بین الاقوامی معاملات کے اندر۔ کہیں نہ کہیں آج سے کئی سال پہلے ان کے ساتھ چینج آف ویوز بھی ہوتے رہے، ان سے بہت چیزیں سیکھتے بھی رہے۔ پاکستان کے حوالے سے وہ بہت ایک ہمدرد خاتون ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے ڈیفنس کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ڈیفنس کو ہمیشہ پروٹیکٹ کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو کہ ہمیشہ پاکستان کے لیے بہتری کرتے رہے ہیں، ان کو آپ نے اٹھا کے گرفتار کرنا شروع کر دیا، اور وہ بھی مجھے موبائل پہ ابھی جب انہوں نے بھیجا ہے وہاں سے ان کی ایف آئی آر اور سارا طریقہ کار، تو وہ تو مجھے دیکھ کے حیرت ہو رہی کہ وہ جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا وہ تو قانونی طور پر بنتا بھی نہیں ہے۔ جو کلاز انہوں نے لگائی ہیں وہ کلاز ان پہ لگتی بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب انہوں نے وہ ارشد شریف کو بھی آپ دیکھیں وہ پکڑ لیا، ارشد شریف کے اوپر ان کے پکڑا تو خیر نہیں، مطلب ایف آئی آر ٹھوک دی ان کے اوپر، اور وہ ایف آئی آر کے اندر جو کلاز لگائی ہے وہ بھی بنیادی طور پر غلط ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ظاہر کر رہی ہیں؟ ساری چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ حکومت جو ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا بوکھلائی نہیں ہے، یہ لوگ بہت سارے ہمارے ٹی وی پہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ بوکھلایا ہوا نہیں ہے، یہ لوگ بڑا پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ پلان کس کے خلاف ہے؟ یہ پاکستان آرمی اور اداروں کے خلاف ہے، جو کہ وہ صورتحال کو ریپیئر کر کے پاکستان کو ٹریک پہ لانا چاہ رہے تھے، ان کے خلاف ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہے، اور آخر میں یہ عمران خان کے خلاف ہے۔ یہ باقاعدہ یہ لوگ بہت سے میں تجزیہ نگار کرو کہ جناب وہ بوکھلا گئے ہیں، بوکھلائی نہیں ہے، بڑے پلاننگ کے ساتھ یہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یا پاکستان میں اس وقت چاہتے ہیں کہ خانہ جنگی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ چلے ٹھیک ہے، وہ تو جو انہوں نے وہ فکسڈ کے جو ہیں عالمگیر خان، چلی وہاں تک تو بات سمجھ میں آتی، کیونکہ عالمگیر خان صاحب نے وہ لگا دی تھے، کیا کہتے ہیں، کچھ وہ فوج کے خلاف وہ بکری شکری کا، مجھے کل ہی پتہ لگ گیا تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چلیے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، بلکہ ایک آدھ کو کہا بھی میں نے کہ پیغام بھی دیا تھا کہ دیکھیے خان صاحب جو ہیں اس وقت وہ بہت اہم ایک ایشو لے کے چلے ہیں، وہ پاکستانی قوم کو کیا کہتے ہیں نکالنا چاہتے ہیں غلامی کی دلدل سے، اور ایک بہت بڑا ٹاسک آپ کے لیڈر کے پاس ہے۔ تو لہٰذا خان صاحب نے کہا بھی تھا ایک دفعہ کہ جب ہمارا معاملہ چلے گا تو کوئی آپ نے مطلب تقریر کرنی ہے، کوئی تحریر لکھنی ہے، کوئی مطلب تو ایک مشاورت کر لینا، تھوڑا سا بیٹھ کے، سینئر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، نہیں ہے عمران خان سے رابطہ ہو پاتا، شاہ صاحب سے پوچھ لیں، اور 2-3 لوگ ہیں، آپس میں بیٹھ کے اگر مشاورت کر لیں کہ کیا ہم اگر یہ چیز لگانے لگیں، یہ اسٹینسل ہم لگانے کراچی کے اندر یا کسی بھی جگہ ہم لگانے پوسٹر، تو اس سے مطلب ہماری تحریک کسی کو ایشو تو نہیں ملے گا کہ ہماری تحریک کو متاثر کر لے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی تحریک چل رہی ہے اور آپ کے خلاف حکومت ہے اور آپ کے خلاف بڑے طاقتور ادارے ہیں اور آپ کے خلاف عالمی قوتیں، تو بڑا پھونک کے اور بڑا سالڈ قدم رکھنا چاہیے، کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ بہرحال چلیے ایک ہو گئی، لیکن وہ جو ہوا تھا نا معاملہ عالمگیر خان کا، وہ اس میں جو کلاز میں نے دیکھی ہیں وہ سب قابل ضمانت ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن شیریں مطاری کے اوپر جو انہوں نے لگایا ہے الزام، وہ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے۔ جو میں نے دیکھا ہے، ایک تو وہ قانونی اس کی وہ پوری نہیں ہوتی جس طرح سے ان کو گرفتار کیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں انتہائی خطرناک ہیں، اور یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، فوج کے خلاف سازش ہے۔ مجھے کہتے میں کوئی ڈر نہیں، آج میں نے بالکل کھل کے آپ کو بتا دیا کہ خدا کے واسطے یہ لوگ اسے نہ سمجھیں کہ یہ بوکھلاٹ کا شکار نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا ایک گروپ ہے نا، کیا کہتے ہیں، مرڈر آف ماڈل ٹاؤن، سمجھ گئے، یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ کوئی تھرل پیدا کریں پاکستان کی سیاست میں، کوئی دوبارہ ایسی ہولناک سچویشن کریٹ کریں، کیونکہ وہ تو صرف ماڈل ٹاؤن کا معاملہ تھا نا، تو وہاں دب گیا، لیکن اب یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے۔ خدا نہ خاصہ جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں کیا، اگر انہوں نے یہ پورے پاکستان میں کیا تو ڈائریکٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی جو ہے کود جائیں گے، پھر صورتحال کیا ہوگی آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میں پھر دوبارہ عوام سے کہہ رہا ہوں کہ آپ انتظار کریں خان صاحب کی کال کا، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام جو میں دیکھ رہا ہوں، میں اس پر پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات نہیں کر رہا، میں عوام سے بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ سب لوگ مجھے سنتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، میں بھی آپ ہی کا دوست ہوں، آپ ہی کا ساتھی ہوں،
میں اسی لیے عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا میری آپ سے گزارش ہوگی کہ کل خان صاحب نے جیسے کہا ہے کہ وہ صورتحال کو دیکھیں گے, دیکھنے کے بعد اگر وہ کال دیتے ہیں تو آپ کال پہ جائیں اور نکلیں باہر جس طرح آپ کے لیڈر کی طرف سے ملتا ہے. لیکن اس چیز کا خیال رہے کہ اپنے چاروں طرف دہشت گردی سے اور فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف بالکل کوئی بات نہ کریں. اگر آپ کے گروپ کے اندر, یہ آخری جملہ میرا یہ نوٹ کر لیں, اگر آپ کے گروپ میں آپ کے قریب اگر کوئی بھی شخص فوج کے خلاف یا ادارے کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرتا نظر آئے تو اس کی مذمت کریں. آپ نے فوج کے خلاف نہیں جانا ہے, آپ نے اداروں کے خلاف نہیں جانا ہے. آپ نے عمران خان نے جو ایک لائن دی ہے آپ کو کہ ہم غلامی برداشت نہیں کریں گے, امریکہ کا انسٹرکشن نہیں لیں گے, ہم اپنے معاملات خود کریں گے, قوم کی آزادی کی بات کرنی ہے, اس کے علاوہ اور کسی کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی. یہ آج کا میرا پیغام تھا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جو بھی ہوا, اگر حالات ہوتے ہیں کوئی اور خاص اگر بات ہوئی تو انشاءاللہ میں کروں گا. لیکن میں نے بتا دیا کہ یہ تین جو ہیں یہ اس وقت جو کر رہے ہیں سارا معاملہ, جو خرابی پیدا کر رہے ہیں, یہ اس میں شہباز شریف صاحبہ ہیں. اور شہباز شریف صاحبہ ہی کہہ دیں, چلے یار منہ سے نکل گیا, کیونکہ مردوں کے تو یہ کام ہوتا ہی نہیں نا جو شہباز شریف کر رہے ہیں, ایک طرف کچھ کہہ رہے ہیں پیچھے سے کچھ کر رہے ہیں. تو یہ شہباز شریف, مریم نواز, فضل الرحمان اور یہ سارا گروپ جو ہے نا, یہ اس وقت پاکستان کو بہت بڑی مشکلات سے دوچار کرنا چاہتا ہے اپنی ذاتی دشمنیوں اور اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں آخر میں کہ نواز شریف صاحب بھی ویسے بہت ناراض ہیں, لیکن انہوں نے انتخابات کی بات کر دی تھی. ان کو سب سے زیادہ جو غصہ ہے اس بات کے اوپر, مجھے انتہائی قریبی بندے نے بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک خواب تھا کہ مریم کو فوری طور پر وزیر اعظم بنایا جائے. اور مریم بھی جو اتنا غصہ کر رہی نا عمران خان کے اوپر, وہ اسی لیے کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے وزیر اعظم بننے کا جو میرا مسئلہ تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا مستقبل قریب میں. جس طریقے سے عمران خان, یہ بڑی قریبی, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ تجزیہ نہیں دے رہا, مجھے بہت قریبی جو باپ بیٹی کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے پھر وہ آپس میں جب ڈسکس کی جاتی نا تو اس پہ کہا کہ مریم بہت سخت پریشان ہے اور اپنے والد سے کہی کہ دیکھیں میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ان کو نہ آنے دیں, شہباز کو بات کروائیں مجھے, تاکہ کم از کم میں ایک دفعہ وزیر اعظم تو بنتی. اگر میں وزیر اعظم ہوتی تو یہ سارے معاملات نہ ہوتے. تو مریم کو غصہ اسی بات کے اوپر ہے کہ اس کا اب نہ وہ وزیر اعظم بن نہیں سکی, ساری زندگی کم از کم وزٹنگ کارڈ پہ لگ جاتا, کو پروٹوکول مل جاتا, اور آخری جو آئندہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں بھی ان کے وزیر اعظم بننے کے کوئی چانس نہیں ہے. لہٰذا وہ ایک مثال ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے, یا وہ کہتے ہیں نا آگ لگانے والی بات, تو وہ ریاست کو اور قوم کو, ملک کو آگ لگانے کے لیے تیار ہیں. اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان کی اہم شخصیت ہے اہم اداروں کی, انہوں نے اس چیز کو, اس حرکت کو کہ شیری مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا گیا ہے, ناپسندی کا اظہار کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سنا ہے کہ ابھی اسی دوران وہ درخواست بھی دی گئی ہائی کورٹ میں, لیکن میرے ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ناپسندگی کا اظہار کیا اور ان کو ہو سکتا ہے فوری طور پر چھوڑ دیا جائے. اور اب شاید یہ خبر چل بھی رہی ہے کہ چھوڑ دیا گیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں بنیادی طور پر. یہ پھر وہی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ بنیادی طور پر سارا کام جو ہے یہ ایک طے شدہ پلان کے تحت کیا گیا تھا, اور یہ جو کارروائی کر رہے ہیں یہ فوج کے خلاف ہے, سارا معاملہ فوج کے خلاف ہے, پاکستان کے خلاف ہے, تاکہ صورتحال کو خراب کیا جائے. آج کا یہ پیغام تھا, آج تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.